ताला गायब होने का मतलब था जावेद अपने अपार्टमेंट में मौजूद है। पिछली बार के तजर्बे की बुनियाद पर उसे मालूम था कि यहाँ लोग एक दूसरे की सरगर्मियों पर नज़र रखते हैं, इसलिए इस बात का इम्कान बहुत कम था कि उसे जावेद के अपार्टमेंट में कोई नुकसान पहुँचाया जा सके। अपने इस ख्याल के तहत उसने आराम से दरवाजे के बाईं तरफ लगा घंटी का बटन दबा दिया। बटन दबाते हुए वो ये देख कर मुस्कुराई थी कि साथ वाले अपार्टमेंट के दरवाजे से एक खातून ने झांक कर उसे तजस्सुस से देखा था, लेकिन उससे नज़रें मिलने पर कतरे खसिया कर दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। इस असना में जावेद के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल चुका था। ये देखकर रोशी की चीख निकलते निकलते रह गई कि दरवाज़ा खोलने वाली खुद ज़ेबी थी। अंदर आ जाएं बाजी जी, आराम से बैठकर बात करते हैं। उसकी शक्ल देखकर ज़ेबी ने संजीदगी से कहा और ख़ुद उसे रास्ता देने के लिए 2 कदम पीछे हट गई। रोशी का दिल चाहा आराम से बैठकर बात करने का, कहने वाली के मुंह पर एक झांपड़ रसीद करे कि खुद तो मज़े से यहाँ आ बैठी है और हम तुम्हारी फ़िक्र में ख्वार होते फिर रहे हैं। लेकिन फिर उसने ज़ब्त कर लिया और ज़ेबी को घूरते हुए खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी गर्दन पर लोहे का ठंडा लम्स महसूस किया और ज़ेबी की आंखों से निकलकर बहने वाले आंसू देखकर उसके सारे बदन में फुरीरी सी दौड़ गई। कॉन्फ्रेंस कॉल ख़त्म होते ही लुबना का मोबाइल ऑफ हो गया तो उसने बेसाख्ता ही खुद को कोसा। सुस्ती के बाइस कई बार मोबाइल चार्जिंग पर लगाने का ख्याल आने के बावजूद उसने इस काम को टाल दिया था और अब चार्जिंग ख़त्म हो जाने के बाइस मोबाइल ऑफ हो गया था। आपका फ़ोन आया है बीबी। वो मोबाइल चार्जिंग पर लगाने के लिए उठ ही रही थी कि नाहिद ने आकर इत्तला दी। किसका फ़ोन है? कोई लड़की है, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। ओके, मैं देखती हूँ, तुम ज़रा मेरा मोबाइल तो चार्जिंग पर लगा दो। वो मोबाइल नाहिद को थमाते हुए कमरे से बाहर निकली। उसके सारे राब्ते मोबाइल पर ही रहते थे, इसलिए उसने अपने कमरे में लैंडलाइन का एक्सटेंशन नहीं लगवाया था। उस नंबर पर नाहिद के रिश्तेदारों और मिस्टर एंड मिसेस यूसुफ के मरीजों के अलावा मुश्किल ही से किसी की कॉल आती थी, इसलिए उसने दर्द सरी को नहीं पाला था। मैं ज़ेबी बात कर रही हूँ बाजी। उसने रिसीवर उठाकर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से ज़ेबी की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो? तुम्हें किसने अगवा किया है? ज़ेबी की आवाज़ सुनते ही उसने बौखला कर पूछा। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया बाजी, मैं अपनी मर्ज़ी से जावेद के साथ आई हूँ, लेकिन मुझे ख्याल आया कि आप मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, इसलिए आपको इत्तला देने के लिए फ़ोन किया है। इत्तला की बच्ची, तुमने मेरा बल्कि हम सब का दम निकाल कर रख दिया था। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे? लुबना को उसकी बात सुनकर पतंगे लग गए और बग़ैर तकलीफ़ के खरी खरी सुनाई। सॉरी बाजी जी, गलती हो गई जी। आप ऐसा करें कि दूसरी बाजियों को लेकर यहाँ मेरे पास आ जाएं। जावेद भी आप लोगों से शर्मिंदा है जी और मिलकर माफ़ी मांगना चाहता है। ज़ेबी बेगम की वही मासूमियत थी जो बंदे को उस पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करने देती थी। एड्रेस बताओ, हम लोग पहुँचते हैं। लुबना चाह कर भी अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सकी। एक तरफ ज़ेबी के मासूम लहजे पर दिल पसीज गया था तो दूसरी तरफ इस बात का ख्याल आ गया था कि जावेद से मिलकर तसल्ली तो कर ली जाए कि अहमक ज़ेबी ने खुद को किसी जंजाल में तो नहीं फंसा लिया। मिलकर भी ये कंफर्म करना था कि ये अस्पताल में मिलने वाला जावेद था या फिर कोई दूसरा शख्स। उसकी फरमाइश पर ज़ेबी ने एड्रेस बता दिया। ये उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग का एड्रेस था जहां वो पहले भी जावेद की तलाश में जा चुकी थी। एड्रेस की वजह से उसे यकीन हो गया कि ये वही जावेद है जिससे उन्होंने अस्पताल में मुलाकात की थी। मुलाकात में तो उसने ज़ेबी से शनासाई से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में शायद इंसानियत जाग गई थी और ख्याल आ गया था कि वो बेचारी उसकी वजह से भरी दुनिया में तन्हा रह गई है, इसलिए उसे अपने साथ ले गया था। नाहिद, मेरा मोबाइल और गाड़ी की चाबियां ला कर दो, मुझे बाहर जाना है। उसने वहीं से हाँक लगाकर नाहिद को हुक्म दिया और सामने लगे आईने में खुद पर एक नज़र डाली। चंद घंटे कबल तब्दील किया गया लिबास माकूल था और बाल भी सेट ही थे। उसने 1-2 बेतरतीब हो जाने वाली लटों को उंगलियों से दुरुस्त किया और अपनी तरफ आने वाली नाहिद की तरफ देखा। ये लें बीबी, गाड़ी की चाबियां और आपका मोबाइल। लेकिन मोबाइल तो अभी मम्मी आए तो कहना मैं मापारा की तरफ हूँ, वापसी में शायद थोड़ी देर हो जाए। उसने नाहिद की बात पूरी सुनी ही नहीं।
اور دونوں چیزیں تھام کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پہلے ماپارا کا نمبر ملایا۔ اس کے خیال کے مطابق روشی اپنے گھر میں تھی، جبکہ ماپارا اور عروج ہسپتال میں پہنچی ہوئی تھی، اس لیے پہلے انہیں زیبی کے مل جانے کی اطلاع دینی ضروری تھی۔ نمبر ڈائل کرتے ہی بیٹری لو کا سگنل ملا تو اس نے ایک بار پھر خود کو کوسا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ناہید اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ ابھی چارجنگ پر لگائے جانے کے باعث اس کا موبائل چند فیصد سے زیادہ چارج نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد دوبارہ اتر کر اندر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ دوستوں کو اطلاع ہی تو دینی تھی اور اس کے لیے چند فیصد چارجنگ بھی کافی تھی۔ ڈائل کے نشان کو چھوتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کان میں اڑ سے ہینڈ فری کی مدد سے وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی بات کر سکتی تھی۔ ادھر اس کے ہارن بجانے پر چوکیدار نے بیرونی گیٹ کھولا، ادھر کان میں پاورڈ آف کا میسج گونجا۔ وہ گاڑی باہر نکال کر لے گئی اور بغیر مایوس ہوئے عروج کا نمبر ملایا۔ کال فوراً ہی ریسیو کر لی گئی اور ٹریفک کے بے تحاشا شور کے درمیان اس کی ہیلو سنائی دی۔ ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیبی کا پتہ چل گیا ہے، وہ وہیں جاوید کے اپارٹمنٹ پر ہے، تم لوگ بھی وہیں آ جاؤ۔ ٹریفک کے شور سے اس نے اندازہ لگایا کہ ابھی ماہپارا اور عروج ہسپتال نہیں پہنچی ہیں اور ابھی راستے ہی میں ہیں۔ اوکے، عروج نے صرف یک لفظی جواب دے کر فون بند کر دیا۔ لبنہ کو موبائل کی کم چارجنگ کی فکر تھی، اس لیے عروج کی کم گوئی کو غنیمت جانا اور روشی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے ایک موڑ کاٹا اور 2-3 منٹ کے وقفے سے ری ڈائل کیا، لیکن پوری گھنٹی بجنے سے قبل ہی اس کا موبائل بند ہو گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کان سے ہینڈ فری نکالا اور موبائل سمیت ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ امید تھی کہ عروج سے روشی کو بھی اطلاع مل جائے گی۔ باقی کا راستہ سکون سے طے کر کے وہ جاوید کی رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ کی پارکنگ میں داخل ہوئی اور ایک مناسب جگہ پر گاڑی روک دی۔ ابھی وہ اگنیشن میں سے چابی کھینچ کر گاڑی سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ایک سرد آواز نے اسے سن کر دیا۔ نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، شرافت سے پیسنجر سیٹ پر کھسک جاؤ۔ اس سے شرافت کا مطالبہ پورا کروانے کے لیے اس شخص کے ہاتھ میں ایک عدد خوفناک گن بھی موجود تھی۔ لبنہ کو اس کی بات پر عمل کرنا پڑا۔ اس کے پیسنجر سیٹ پر منتقل ہوتے ہی نہ صرف وہ شخص ڈرائیونگ سیٹ پر قابض ہو چکا تھا، بلکہ ایک اور شخص بھی پچھلی جانب کا دروازہ کھول کر گاڑی میں گھس گیا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ لبنہ نے تھوک نگل کر اپنا خشک ہوتا ہوا گلا تر کیا اور سوال کرنے کی جرأت کی۔ جواب میں اس کے چہرے پر کسی مایا کی پھوار سی پڑی اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے حیا فروش۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ مسز مونا یوسف نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود تصویر پر ڈالی، پھر اپنے سامنے بیٹھے پولیس انسپکٹر کی طرف متوجہ ہو کر سنجیدگی سے بولی، یہ لڑکی زیب النساء کچھ دنوں سے میرے گھر میں ملازمت کر رہی ہے اور دیکھنے میں بہت سیدھی سادی بچی معلوم ہوتی ہے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ یہ آپ کو کس الزام میں مطلوب ہے؟ گھریلو ملازمین کے چوری کی ڈکیتی کے معاملات میں ملوث ہونے کے واقعات عام ہیں، اسی لیے جب ایک باوردی پولیس نے زیب النساء کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں استفسار کیا تو مسز مونا کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ لڑکی شاید کسی واردات میں پولیس کو مطلوب ہے۔ اس لڑکی پر کوئی الزام نہیں ہے بیگم صاحبہ، بلکہ اس کے اغوا کی FIR کٹی ہوئی ہے اور ہم CPLC کے تعاون سے بہت مشکل سے آپ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ زیب النساء کا فیس بک کا اکاؤنٹ وقتاً فوقتاً یہاں سے آپریٹ کیا جاتا رہا ہے اور اب آپ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ زیب النساء گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے یہاں موجود ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے یہاں بلوا دیں تاکہ ہم اسے پولیس کی تحویل میں لے کر باقی کی تفتیش اور کارروائی مکمل کر سکیں۔ ڈاکٹر ایس یوسف کے خاندان کی ایک ساکھ تھی، اس لیے نہایت حساس معاملے کے باوجود انسپکٹر اتنی تہذیب سے پیش آ رہا تھا۔ وہ پولیس موبائل میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آیا تھا، لیکن ملاقات کے لیے اندر آتے ہوئے صرف ایک لیڈی اہلکار کو اپنے ساتھ لایا تھا جو اس کے قریبی صوفے پر بیٹھی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ ناہید، زیب النساء کو لے کر یہاں آؤ۔ صورتحال پریشان کن تھی اور مسز مونا کو خود بخود ہی ادراک ہو گیا تھا
کہ زیبی کو ملازم رکھنے کے لیے لبنہ نے نگو کا جو حوالہ دیا تھا وہ غلط بیانی پر مبنی تھا۔ لبنہ سے وہ بعد میں نمٹ لیتی، پہلے پولیس کو نمٹانا ضروری تھا۔ وہ ابھی تھکی ہاری گھر آئی تھیں اور آتے کے ساتھ ہی یہ مسئلہ سامنے آ گیا تھا۔ زیب النساء گھر میں نہیں ہے بیگم صاحبہ۔ ان کی پکار کے رد عمل میں ناہید سہمی ہوئی سی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور اطلاع دی۔ کیا مطلب، کہاں گئی ہے وہ؟ انہوں نے رعب سے پوچھا۔ جواب میں ناہید نے اس کے اغوا کی وہ کہانی سنا دی جو اس سے پہلے لبنہ کو بھی سنا چکی تھی۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے میڈم۔ لڑکی کے والد ایس پی صاحب کے استاد رہ چکے ہیں اور ایس پی صاحب کے حکم پر ہی اتنی تیزی سے اور جدید ذرائع کے استعمال کے ساتھ کارروائی ہوئی ہے کہ ہم آپ تک آ پہنچے ہیں۔ لڑکی اتنے دنوں سے آپ کے گھر میں تھی اور اب پولیس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اغوا ہو چکی ہے، تو یہ بات اتنی آسانی سے ہضم نہیں کی جا سکتی۔ وہ آپ کی ملازمہ تھی تو اس کے اغوا کی رپورٹ آپ کو پولیس کو کرنی چاہیے تھی۔ ناہید کا جواب سن کر پولیس انسپکٹر کا لہجہ قدرے درست ہو گیا۔ میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں انسپکٹر، اور ابھی ہسپتال سے واپس آئی ہوں۔ زیب النساء کے اغوا کی خبر بھی مجھے ابھی سننے کو ملی ہے، اور ظاہر ہے میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے اس سلسلے میں لازماً کوئی کارروائی کروں گی۔ مسز مونا نے پولیس انسپکٹر کے سامنے کمزوری کا اظہار نہیں کیا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، تم نے اتنی بڑی واردات کی اطلاع فوری طور پر مالکان کو کیوں نہیں دی؟ اس بار انسپکٹر نے روئے سخن ناہید کی جانب کر لیا اور سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ جی، میں نے لبنہ بی بی کو بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود بیگم صاحبہ کو خبر کر دیں گی، اس لیے میں چپ رہی۔ گھبرائی ہوئی ناہید نے اپنی صفائی پیش کی۔ لبنہ، انسپکٹر نے سوالیہ نظروں سے مسز مونا کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی ہے، انہیں بتانا پڑا۔ میں مس لبنہ سے ملنا چاہوں گا، انسپکٹر نے مطالبہ کیا۔ وہ تو گھر میں نہیں ہیں، کہہ کر گئی تھی کہ ماپارا بی بی کی طرف جا رہی ہوں، واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ مسز مونا کے کوئی جواب دینے سے قبل ناہید بول پڑی۔ حیرت ہے، آپ کی ایک ملازمہ اغوا کر لی گئی، اور بجائے اس کے کہ آپ کی صاحبزادی آپ کو اس واقعے کی اطلاع دیتی، وہ آرام سے کسی سے ملاقات کرنے چلی گئیں۔ انسپکٹر کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ سوری، وہ ذرا لا ابالی طبیعت کی مالک ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکلوتی اولاد نارمل بچوں سے ذرا ہٹ کر عادات و اطوار کی مالک ہوتی ہے۔ انہوں نے تحمل سے انسپکٹر کے طنز کا جواب دیا، لیکن اندر سے وہ بے حد بے چین ہو چکی تھی۔ زیبی کے اغوا کی واردات کے فوراً بعد لبنہ کا ماپارا سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جانا ان کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح واقف تھیں کہ ان کی صاحبزادی اور اس کی سہیلیاں اپنی افتاد تباہ سے مجبور اب تک کوئی ایڈونچر شروع کر چکی ہوں گی۔ میں مس لبنہ سے فوری طور پر ملنا چاہوں گا، آپ میرے سامنے انہیں کال کریں اور ابھی گھر واپس آنے کو کہیں۔ انسپکٹر نے ان سے مطالبہ کیا۔ وہ اتنی معمولی عورت نہیں تھیں کہ ایک پولیس انسپکٹر ان سے اپنے احکامات کی تعمیل کرواتا پھرتا، لیکن وہ لبنہ کے متعلق جس تشویش میں مبتلا ہو چکی تھی، اس کے بعد خود بھی اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ انہیں اس پر تھوڑا سا غصہ بھی آ رہا تھا کہ اتنے نازک معاملے میں ماں باپ سے مشورہ لینے کے بجائے خود نہ جانے کیا کیا کرتی پھر رہی ہے۔ ان کا یہ حال تھا کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد گھر پہنچ کر فریش ہونے تک کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس کا موبائل بند جا رہا ہے۔ لبنہ کا نمبر ملانے کے بعد انہوں نے مایوسی سے انسپکٹر کو جواب دیا، مس ماپارا سے رابطہ کریں۔ انسپکٹر نے مشورہ دیا جس پر انہوں نے فوری عمل کیا، لیکن اس کا موبائل بھی آف تھا۔ اس بار انہوں نے انسپکٹر کو کچھ بتائے یا اس سے مشورہ لیے بغیر روشی اور عروج کے نمبروں پر بھی کال کر کے دیکھ لیا۔ سارے موبائلز آف جا رہے تھے اور یہ انتہائی تشویشناک صورتحال تھی۔ لڑکیوں کی طرف سے مایوس ہو کر انہوں نے ان کی ماؤں سے رابطہ شروع کیا۔ یاسمین مرزا نے بتایا کہ عروج اور ماپارا شاپنگ کا کہہ کر کئی گھنٹوں سے گھر سے نکلی ہوئی ہیں، جبکہ آسیہ عثمان کے مطابق روشی لبنہ سے ملاقات کے لیے نکلی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ ان چاروں میں سے ایک بھی اپنی بتائی ہوئی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ وہ کہاں تھی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ان کے موبائلوں سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ رابطہ ہوتا بھی کیسے کہ ان کے قیمتی موبائل کئی ٹکڑوں میں تقسیم سمندر کی تہہ میں جو پڑے ہوئے تھے۔ اس نیم تاریک اور سیلن زدہ جگہ پر سب سے پہلے ماپارا کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے اور جس بری طرح سن ہو رہے تھے
اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت دیر سے اور بہت سختی سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے 2-3 گہرے سانس لے کر اپنے حواس کو پوری طرح بحال کرنے کی کوشش کی تو وہاں موجود مچھلی کی مخصوص بو کو بھی اس کی حصِ شامہ نے شناخت کر لیا اور وہ کچھ بے چین ہو کر اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ فوراً ہی اسے ادراک ہو گیا کہ 3 اور وجود بھی اس کے آس پاس موجود ہیں۔ ناکافی روشنی کی وجہ سے کسی کی بھی شکل تو واضح نہیں تھی، لیکن اسے یقین سا تھا کہ وہ تینوں عروج، روشی اور لبنہ ہی ہوں گی جو اسی کی طرح بے ہوشی کی حالت میں اس جگہ لائی گئی تھی اور ہنوز بے ہوش تھیں۔ پہلو کے بل اپنی جگہ لیٹے لیٹے وہ سوچنے لگی کہ انہیں آواز دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کرے یا انتظار کرے کہ وہ اسی کی طرح خود بخود ہوش میں آ جائیں گی۔ اس عجیب سی جگہ پر اس کی طبیعت الجھ رہی تھی۔ نیم تاریکی، سیلن، مچھلی کی بو اور محسوس ہونے والی بھوک پیاس کے علاوہ بھی کچھ تھا جو انہونا اور عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی جگہ پڑے پڑے وہ اس عجیب بات پر غور کرنے لگی۔ اس کے اس غور و خوض کے دوران اس کی تینوں ساتھی بھی ایک ایک کر کے ہوش میں آتی چلی گئیں۔ وہ سب پریشان تھیں اور ایک دوسرے کا احوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ خود پر گزری بھی سناتی جا رہی تھیں۔ چاروں کو ہی ٹریپ کرنے کے بعد بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ عالم بے ہوشی میں کس جگہ منتقل کر دی گئی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ انہیں ٹریپ ہونے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں پڑے کتنی دیر گزر چکی ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ ڈنر ٹائم سے کافی پہلے کی بات تھی۔ اب وہ چاروں ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی محسوس کر رہی تھی اور بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صرف ایک وقت کا کھانا چھوٹنے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ اس نیم تاریک جگہ پر ان کے پاس اپنی بھوک کی شدت کے سوا ایسا کوئی پیمانہ نہیں تھا جس سے وہ گزرے ہوئے وقت کو ناپ پاتی۔ بھوک کے علاوہ وہ دوسری شے جو انہیں پریشان کر رہی تھی وہ ٹھنڈک تھی۔ انہوں نے سردی کے موسم کی مناسبت سے قدرے موٹے کپڑے کے لباس تو ضرور پہن رکھے تھے، لیکن لباس کے ساتھ سویٹر، جیکٹ یا شال کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے غیر متحرک پڑے جسم ٹھنڈک محسوس کر رہے تھے۔ آخر ہم کس جگہ موجود ہیں؟ کم بختوں نے اغوا کیا تھا تو کسی ڈھنگ کی جگہ پر ہی رکھتے۔ یہاں تو بدبو اور ٹھنڈ نے ہی دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بیزار کن آواز روشی کی تھی۔ شاید ہم کسی لانچ یا شپ وغیرہ کے سٹوریج میں موجود ہیں۔ کیا تم میں سے کسی کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم جس فرش پر پڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے پانی حرکت کر رہا ہے؟ ماپارا اس عجیب محسوس ہونے والی بات کا تجزیہ کر کے نتیجہ اخذ کر چکی تھی اور اب ان پر انکشاف کر رہی تھی۔ کیا؟ ان کی تحیر اور خوف سے ملی جلی چیخیں نکلی اور پھر غور کرنے پر انہیں ماپارا کا اندازہ درست محسوس ہونے لگا۔ کیا ہمیں ملک سے باہر سمگل کیا جا رہا ہے؟ لبنہ کے منہ سے خوف زدہ سرسراتی آواز نکلی۔ کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم حرکت میں نہیں ہیں۔ ماپارا خود کو پرسکون کر لینے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی، اس لیے بہتر اندازے قائم کر رہی تھی۔ یہ کس عذاب میں پھنس گئے ہم؟ لبنہ روحانسی ہوئی۔ جس بھی عذاب میں پھنسے ہیں اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حواس کو قابو میں رکھیں اور اعصابی مضبوطی کا مظاہرہ کریں۔ ماپارا نے سمجھایا تو دھیرے دھیرے وہ سب اس کی بات سمجھ گئیں اور پھر آپس میں مشاورت کے بعد انہوں نے طے کیا کہ آواز دے کر کسی کو متوجہ کیا جائے۔ کوئی اس جگہ آتا تو صورتحال تھوڑی بہت واضح ہوتی اور وہ اپنے آئندہ کا لایا عمل طے کر پاتی۔ چاروں نے بیک وقت بلند آواز میں کوئی ہے ہمیں یہاں سے نکالو پکارنا شروع کر دیا۔ رد عمل جلد ہی ظاہر ہوا اور قد آدم سے ذرا کم بلندی پر ایک چوکور خلا سا کھلا۔ اس خلا میں سے کوئی فلیش لائٹ ہاتھ میں تھامے نیچے اترنے لگا۔ لکڑی کے مختصر زینے سے اتر کر نیچے آنے والے کی شکل دیکھ کر انہیں بہت زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ یہ وہی جاوید تھا جس سے وہ ہسپتال میں ملی تھی۔ اس کے ماتھے پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی فلیش لائٹ کے علاوہ اس نے شانے پر کپڑے کا ایک تھیلا بھی لٹکایا ہوا تھا۔ نیچے پہنچ کر وہ فرش پر بیٹھ گیا اور فلیش لائٹ ایک کونے میں ٹکانے کے بعد شانے سے تھیلا اتار کر اس میں موجود سامان نکالنے لگا۔ یہ پانی کی بوتلیں اور کھانا وغیرہ تھا جس کی خوشبو ان کے بھوکے معدوں کو بے چین کر گئی تھی، تاہم انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا اور جاوید کو کڑے تیوروں سے گھورتی رہیں۔ تو اس سب کے پیچھے تم ہو؟ آخر ماپارا نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ میں نہیں، تم لوگ خود۔
تم لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے اس جنجال میں پھنسی ہو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کی بات کا جواب دیا۔ مطلب؟ زیبی چھوٹے علاقے کی رہنے والی کم عمر اور سیدھی سادی لڑکی ہے۔ اس نے میری بات نہیں سمجھی، لیکن تم لوگوں کو سمجھنی چاہیے تھی۔ میرا پیغام پڑھنے کے بعد بجائے یہ کہ اسے سمجھاتی بجھاتی، تم لوگ ایجنٹ 007 بن کر مجھ تک پہنچ گئی اور میرے، زیبی اور اپنے سب کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ اب اس کے چہرے پر ہلکی سی ناراضگی کے تاثرات تھے۔ کیا تم ہمیں تفصیل سے کچھ بتاؤ گے؟ واہ رے تجسس! بندے ہاتھ پیروں کے ساتھ نیم تاریک اور بدبودار جگہ پر قید ہونے کے باوجود حقیقت جان لینے کی تمنا بیدار تھی۔ تفصیل کچھ خاص نہیں، میں کمپیوٹر میں اچھا ہوں، لیکن میرے پاس اس فیلڈ میں بہت اوپر تک جانے کے مواقع نہیں تھے۔ سب نوجوانوں کی طرح مجھے بھی اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کی فکر رہتی تھی۔ اس چکر میں میرا کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا جو مجھ جیسے لوگوں کی خدمات سے فائدہ اٹھا کر اپنا گینگ چلا رہے ہیں۔ میں ہیکنگ کے ذریعے لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے اڑانے، بلیک میلنگ سٹف جمع کرنے اور دوستی کے نام پر لڑکیوں کو ورغلانے جیسے سارے کام گینگ کے لیے کرتا رہا ہوں۔ بدلے میں گینگ مجھے تحفظ اور رقم دونوں فراہم کرتا تھا، لیکن کیا؟ اس کے ذرا سے توقف نے لبنہ کو بے چینی سے سوال کرنے پر اکسایا۔ لیکن زیبی والے معاملے کی وجہ سے میں گینگ کے زیر عتاب آ گیا۔ زیبی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نظروں میں آئی تھی۔ میں نے اسے ٹریپ کر لیا تو ان لوگوں نے نیو ایئر نائٹ پر اسے ایک شوقین کو پیش کرنے کے لیے ایڈوانس میں سودا بھی کر لیا۔ میں پلان کے مطابق زیبی کو اس کے گھر سے نکلنے کے لیے بھی راضی کر چکا تھا، لیکن جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ماسٹر ایوب کی بیٹی ہے تو میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں غریب اور یتیم تھا اور ماسٹر صاحب کے شہر کے قریب ہی ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ایک بار وہ گاؤں آئے اور انہیں میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں ایک ذہین طالب علم ہوں، لیکن وسائل کی عدم دستیابی میری تعلیم کے لیے رکاوٹ ہے، تو انہوں نے میرے تعلیمی اخراجات اپنے سر لے لیے۔ انہی کی مہربانی سے میں میٹرک کر سکا اور پھر بہتر مواقع کے لیے کراچی آ کر ہاتھ پیر مارتا رہا۔ یہاں میں نے بہت مشکل زندگی گزاری اور گاؤں سمیت ماسٹر ایوب سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا، لیکن وہ مجھے کبھی بھولے نہیں، اور جب میں نے انہیں زیبی کے والد کے روپ میں دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ اپنے محسن کو ہرگز بھی اتنا بڑا دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ لیکن قسمت کی خرابی سے میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب ہم ہسپتال میں تم سے ملنے آئے تھے تو تم انجان بننے کے بجائے ہمیں اس سلسلے میں کوئی اشارہ دے سکتے تھے، لیکن تم نے تو الٹا زیبی کو میرے گھر سے اغوا کروا لیا۔ لبنہ اس پر برہم ہوئی۔ انجان بننا زیبی کو بچانے کی ایک کوشش تھی، تم نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح زیبی کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں نے زیبی کو روکنے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ وہ میری اس جرت کے لیے مجھے سزا دینا چاہتے تھے۔ میں ان سے بچنے کے چکر ہی میں اپنا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا تھا۔ خوش قسمتی سے ان کے ہاتھ لگنے سے پہلے لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا، اور وہ لوگ مجھے بے ہوش پا کر خود زیبی کے حصول کے لیے سرگرم ہو گئے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ زیبی کا موبائل بند ہے اور اس نے میرا بھیجا جانے والا پیغام ابھی تک نہیں کھولا ہے۔ یہ صرف زیبی کی خوش قسمتی تھی کہ وہ غلط اسٹیشن پر اترنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ نہیں لگ سکی۔ بعد میں انہوں نے معلوم کروا لیا کہ وہ اپنے گھر سے نکل چکی ہے۔ لانڈھی اسٹیشن پر انہیں اس کی کوئی فوٹیج بھی مل گئی، لیکن سارے شہر میں اسے ڈھونڈنے کے باوجود وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ پہنچ بھی نہ پاتے اگر تم لوگ مجھے ڈھونڈتی ہوئی پہلے میرے اپارٹمنٹ اور پھر ہسپتال نہ پہنچ پاتی۔ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، ہم تو زیبی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارا واسطہ ایک کرمنل سے پڑ گیا ہے۔ بار بار خود کو مورود الزام ٹھہرائے جانے پر روشی نے خفگی کا اظہار کیا۔ تم لوگوں کی غلطی میں بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے ایسا کرو کہ کھانے پینے کا سلسلہ شروع کر دو۔ تم چاروں 17-18 گھنٹے سے اوپر بے ہوش رہی ہو، اور مجھے اندازہ ہے کہ بھوک پیاس تم لوگوں کو پریشان کر رہی ہوگی۔ میں تم میں سے صرف ایک کے ہاتھ کھولوں گا، اسے خود بھی کھانا پینا ہوگا اور باقی 3 کو بھی کھلانا پلانا ہوگا۔ اس نے چاروں کو تولنے والی نظروں سے دیکھا اور شاید اسے لگا کہ ان سب میں عروج سب سے زیادہ معصوم ہے، اس لیے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ یہ کھلانے پلانے کا کون سا طریقہ ہے؟ تمہیں ہم سب کو اپنے ہاتھ سے کھانے کا موقع دینا چاہیے، اس طرح ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف سے بھی نجات مل جائے گی۔ لبنہ نے اس طریقہ کار پر اعتراض کیا۔ سوری بیبی، میں تم لوگوں کے ساتھ اس سے زیادہ نرمی نہیں برت سکتا۔ اس نے بھی فوراً بیگانگی اختیار کر لی۔
ماں پارا نے لبنہ سمیت باقی ساتھیوں کو نظروں میں اشارہ کیا کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ حقیقتاً انہیں غذا اور پانی کی ضرورت تھی، دوسرے وہ انہیں بہت سی معلومات فراہم کر رہا تھا، اس لیے یہ مناسب نہ ہوتا کہ وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا۔ انہوں نے ماں پارا کا مقصد سمجھ لیا اور اپنے اعتراض سے دستبردار ہو گئیں۔